फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो बेसिकली जो गुलमा ख्वाजा मुनाफी साहब का दरबार है, असली तौर पर जो सजादा नशीनी है या जो गद्दी नशीनी है वो कौन है? तो इस्लाम ने हमें बेहतर नुस्खा दिया है। अगर आपने किसी चीज़ को जांचना हो आप लोगों से मशवरा करें। हुजूर का भी यही फरमान है कि वलीउल्लाह का जो किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, लेकिन माशरे के तबकात में जो ये थॉट्स हैं वो डिफरेंट है। उनमें कुछ एक फितना उठा है जेलम का इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, ठीक, उनका भी कसूर है। ख्वाजा साहब ने ही इस बात पर जोर दिया है कि हम लसानियत की बुनियाद पर एक सलाहिस्तान सूबे की तहरीक बनाएं। क्या ये चीज़ ख्वाजा साहब ही ने हमें बताया कि आप अपने हक के लिए लड़ें। तो आप खुद बताते खुद किस पार्टी से मुंसलिक हैं? तो जैसे बड़े साईं ने 2016 में सियासत छोड़ दी थी, तो मैं ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ वो दो ही हैं। एक समझ लें कि आप TLP के रहनुमा साद अली साहब और दूसरे इमरान खान। कोई एक चीज़ जो आप करना चाहते मैं एक मरतबा स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। हो? एक आलिम दीन है अताउल्लाह बनियालवी साहब, जी जी, उन्होंने वाक़या करबला को लेकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उलमाए दीन की तरफ से आना, इस पर क्या मौक़िफ़? बंदियालवी साहब को दिल करता है कि मैं इनको साहब भी ना बोलूँ। हम हैरान होते हैं कि जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया तो हम अमाद कुरैजा को एक और सूरत हाल में देखते हैं, हम उज़ैर को एक और सूरत हाल में देखते हैं, और हम जो है दूसरे जो है क्या कहते हैं, तो ये क्या चीज़ है? देखिए सी अपना बचपन से वालिद साहब की तरफ से कोई सख्ती नहीं की गई। हर किसी को कहा कि आप अपने रास्ते खुद चुन सकते हैं। कि कब शादी करने का इरादा? नहीं, शादी का अभी इरादा नहीं है मेरा। पसंद की शादी मतलब शादी तो आपको पसंद की शादी करनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ उलमाए कराम की लिस्ट है जिनको आपने रैंक करना है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या मौलाना तारिक जमील? ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या डॉक्टर ताहिर कादरी साहब? ताहिर कादरी साहब। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब या खालिद? एक और मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। ठीक। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवर स्पोर्ट टॉक। व्यूअर्स, आज का जो शो है या जो आज का एपिसोड है वो इस एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है कि आज मैं अपने स्टूडियो को छोड़कर मुल्तान से दूर एक शहर जिसको कोट मिठन का नाम दिया जाता है, और वो एक बहुत ही रूहानी शख्सियत जो कि ख्वाजा फरीद साहब हैं, गुलाम फरीद साहब के नाम से मंसूब है वो जगह, तो वहाँ पर मैं हाज़िर हुआ हूँ। और उसी सिलसिले की कड़ी में आज हमारे शो के जो मेहमान हैं वो हैं, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर इन भी हैं, और अपनी मैं समझता हूँ कि मासूमियत कह लें और अपनी खूबसूरती कह लें, बहुत सारी वजूहात की बिना पर आप लोग उन्हें पसंद करते हैं। हमारे आज की शख्सियत हैं जनाब अम्माद कुरैजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया से आप तशरीफ़ लाए। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक से हैं। आप मिजाज ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमान भाई, बहुत अच्छा लगा जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि आपके साथ हमारा पॉडकास्ट सेट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। जी ज़रूर ज़रूर। मैंने भी आपके देखे काफ़ी इंटरव्यूज़। माशाअल्लाह, दुआएं करता अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमाद भाई, सोशल मीडिया का जो सारिफ है वो उसमें हर एज के लोग हैं जो जी। हमें देखते हैं, और जब हम इसको किसी मजहबी हवाले से देखें तो उसके हवाले से लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर आने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना एक ज़ाती इंट्रोडक्शन दें हुँ। कि जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है उस पे ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप कब अमाद कुरैजा जो है वो छोटे से बड़ा हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जैसे ही सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। शुरू ही में मैंने जो अपनी तालीम शुरू की अपने होम टाउन कोट मिठन शरीफ से, ठीक। उसके बाद फिर मैं चला गया मुल्तान में। अच्छा। उस वक्त मुल्तान पब्लिक का अरूज था, आप जानते एमपीएस थे। मतलब एक बहुत जी पायदार बिल्कुल। तालीम। उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो बड़े साईं उस वक्त एडवाइज़र बन गए दूसरे वज़ीर गिलानी साहब के, वो वज़ीर आज़म थे। ठीक। तो फिर हम चले गए इस्लामाबाद। मेरा बचपन जो है 8-9 साल इस्लामाबाद में गुजरे। वहाँ मैं पढ़ता रहा रूट्स में। ठीक। रूट्स के पढ़ने के बाद फिर हम शिफ्ट हो गए लाहौर में, तो फिर मेरी वहाँ पे तालीम हुई शुरू। यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा मैं। शौक मुझे कोई नहीं था कि मैं इस साइड पे आऊँ, लेकिन वहाँ पे एक मेरे क्लास फेलो थे, उनके वालिद साहब का एक मदरसा था, ठीक, दाता साहब के साथ। तो वो मुझे एक दिन ले गए मदरसे में, तो उनकी शख्सियत बड़ी अच्छी थी, ठीक, उनका इखलाक बड़ा अच्छा था। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके यहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं हमेशा ही
اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے ہدایت عطا فرما. ان کی حدیث قدسی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت جب تک نہیں مانتے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دہلیز پہ نہیں بلاتا. تو ایک دعا تھی کہ پروردگار مجھے بھی ہدایت عطا فرما. تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنی چوکھٹ پہ بلایا. پھر میں نے تعلیم شروع کی. میری والدین کو کچھ خبر نہیں تھی کہ میں وہاں پہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. میں 5-6 سال بعد وہاں پہ پڑھتا رہا. اس کے بعد پھر میں واپس آیا. جو میری سب سے پہلا میرا خطاب تھا تو میرے والد صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے قریبی ہیں, ان کے کل خانی ہے, وہاں چلے جاؤ, میری طبیعت ٹھیک ہے تو وہاں پہ اگر ہو سکے تو مائک میں دعا کر لینا. پہلی بار مائک میں دعا کر لو گے؟ میں کہا جی کر لوں گا. مجھے پھر بھی سوچ لو مجھے ماں ہوتا ہے کہ میں کہا جی ہو جائے گی. اور وہاں میں گیا, قدرتی جو نقیب تھا وہ میں دستار وغیرہ پہن, اس نے کہا شاید یہ کوئی خطیب ہے. اس نے اناؤنس کر دیا کہ خواجہ صاحب خطاب کریں گے. تو آگے مجمع بہت زیادہ تھا. تو میرا پہلا خطاب تھا. صاحب میرا پہلا خطاب تھا. ایک میں کنفیوز تھا, نروس تھی, آپ کو تیاری نہیں, کوئی تیاری نہیں تھی. میں نے کچھ 17 منٹ وہاں پہ گفتگو کی, اور گفتگو کر کے میں واپس آئے تو وہ پہلا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا. تو میرے جو والد صاحب تھے وہ پریشان تھے کہ یہ کیا تم پڑھتے رہے ہو کیا. پھر میں نے ساری کہانی بتائی کہ میں سر 5-6 سال داتا صاحب کے ساتھ مدرسے میں پڑھتا رہا. تو اب جو لائف اس وقت اور تھی اب اور ہے. تو اب میرا جو زیادہ تر وقت ہے وہ لوگوں میں ہی گزرتا ہے. آپ کے سامنے ہے. اچھا عماد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو دینی تعلیم والا سلسلہ تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ دادا صاحب کے ساتھ والے مدرسے تھے, تو یہ چیز شروع میں ڈیولپ تھی یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس چیز کا؟ کیونکہ میں اگر دیکھوں تو ماشاءاللہ سے آپ 3 بھائی ہیں. جی. اب جو بڑے عزیر بھائی ہیں وہ میرے خیال سے بزنس کی طرف سے ان کا رجحان ہے. آپ جو ہیں وہ آپ کا جو رجحان ہے وہ آپ میرے خیال سب سے آخر میں ہیں. جی میں سب سے چھوٹا ہوں. دوسرے جو عزیر بھائی ہیں عمیر بھائی عمیر بھائی سب سے درمیانے ہیں. حضر بہنیں جو ہے ان کو وہ پہلے ماڈلنگ میں بھی رہے گا, آج کل وہ مطلب انٹرنیشنل ٹریڈ اور یہ اسی کی چیزیں مطلب کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کافی. اصل میں وہی بزنس ٹائپ ہونے. ہاں ٹھیک, اصل میں کوئی اصل میں وہی. لیکن آپ کا جو امتزاج ہے یا مزاج تھا بیسیکلی وہ سارا کا سارا یکسر میں دیکھتا ہوں تو وہ مختلف ہے. جی وہ مطلب آپ کی طبیعت میں اگر دیکھتا ہوں تو وہ روحانیت بھی پائی جاتی ہے. آپ مطلب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی لگتے ہیں اور خود کو مطلب زیادہ تر لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا, تو یہ چیز مطلب یہ ڈفرینٹ ہے. مطلب ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم اسکرول کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا تو ہم عماد قریجہ کو ایک اور صورتحال میں دیکھتے ہیں, ہم عزیر کو ایک اور صورتحال میں دیکھتے ہیں, اور ہم جو ہے دوسرے جو عمیر بھائی, تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے سی اپنا بچپن سے والد صاحب کی طرف سے کوئی سختی نہیں کی گئی. ہر کسی کو کہا گیا کہ آپ اپنے راستے خود چن سکتے ہیں. تو عمیر بھائی جو تھے وہ اچانک ایک دن اٹھے, خاندانی وغیرہ سب کچھ تھا, وہ سیدھا لاہور چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے خاندان کے علاوہ خود بننا ہے, اپنے تعارف آپ کروانا ہے. بالکل. تو وہ وہاں چلے گئے. ان کی پھر وہ اپنا ایک سفر شروع ہو گیا. صاحب بڑے سائیں کہتے تھے کہ واپس آؤ, پورا یہاں پہ نظام ہے. ان کو شوق تھا نا اللہ خود ہی سب کچھ بننے کا. یہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے بنیادی کہ وہ اپنی پہچان خود بنائے. تو انہوں نے وہ راستہ چنا. تو پھر یہ محنت تو ہر انسان کرتے لیکن منزل پہ کوئی پہنچتا ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو پھر اس راستے پہ وہ چلے گئے. تو میرے بڑے بھائی ہیں, سب سے بڑے عزیر ہیں جی, وہ بھی بزنس کی طرف چلے گئے. میرا بھی کوئی اتنا شوق نہیں تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب نصیب خود آپ کو لے آتا ہے آپ جتنا بھی نصیب سے بھاگیں. تو جب سے میں پھر اس زندگی میں آیا, اس زندگی میں نے وہ زندگی جی ہے. جب میں اس زندگی میں آیا تو اس زندگی میں جو مجھے مزہ اور سکون آیا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا, مطلب آپ اس کو بلیسنگ سمجھتے بلیس سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رحمت ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اس راستے پر لگایا اور لوگوں سے میل جول شروع کروایا, اور میں ہمیشہ اس سے خوش نصیبی سمجھتا عماد بھائی, اولیاء کرام کی زندگی آپ نے اسٹڈی کی ہوگی ہوں. جی اور ولی اللہ کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کس نظر سے دیکھتا ہے آپ اولیاء کرام کے کردار کو؟ کیونکہ آج کل جو سوسائٹی میں مختلف طبقات ہیں ان میں مختلف تھاٹس پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ مطلب میں خود ذاتی طور پر اولیاء کرام کو بہت قابل قدر سمجھتا ہوں. قابل مطلب میرے لیے بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں. ولی اللہ کسی عام چیز کو نہیں کہا جاتا, لیکن معاشرے کے طبقات میں جو یہ تھاٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اولیاء کرام کو لے کر. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کسی اولیاء اللہ کے جو ان کے پیغامات ہیں وہ امت کا اس پہ اجتماع ہی رہا ہے, جو ان کی بے انتہا خدمت رہی ہے دین کی. اگر آپ اولیاء اللہ کا پیغام دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کو انسانیت سے ملاتے ہیں, اور سادہ لفظوں میں انسان کو جو دل ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. آپ جس بھی اولیاء اللہ کا پیغام پڑھیں گے ان کا بے شک ان کا جو بولنے کا انداز ہوگا, ان کی تعلیم الگ الگ ہوگی, لیکن پیغام سب کا ایک ہی ہوگا. آج کل جو اولیاء اللہ سے کچھ لوگ دور ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ پیروں کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے, ان میں کچھ ایک فتنہ اٹھا ہے جہلم کا انجینئر مرزا صاحب, ٹھیک, ان کا بھی قصور ہے. اور ہمارے اپنا ملک میں وہ ہے تو ہوتا ہے نا, بس آپ زیادہ علم حاصل نہیں کرتے, کاپی پیسٹ ہی چلتا ہے.
ٹھیک تو انہوں نے آ کر ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے اور اسی طرح اولیاء اللہ کی جو ہے پیغام سے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے اوپر غالب ہی رہتا ہے۔ اور پیروں کا میں قصور اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، مطلب آپ بھی جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، مطلب میں خود بھی ان پیروں کے خلاف ہوں جو مطلب اپنے درگاہوں پر ایک سمجھو بت بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پرستش کروا رہا بالکل تکبر سے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا میں دیکھتا ہوں ان کا ہاتھ بھی یہاں سے یہاں تک نہیں اٹھتا۔ ٹھیک تو ایسے لوگوں کو رویوں کو دیکھ کر جو ہے پھر لوگ ان سے دور جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس اخلاق حسنہ نہیں ہوگا نا، آپ جتنے بھی بڑے عالم ہو، ولی اللہ ہو، آپ کے پاس مخلوق خدا نہیں آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے بھی عاجزی عطا فرمائے، اس غرور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ کا خلاصہ سمجھے تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ آپ کو، انسان تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن اولیاء اللہ آپ کو انسانیت سے ملاتے ہیں۔ مرزا صاحب کا چونکہ ذکر چھڑ گیا ہے، اور وہ میرے ویسے ہی مطلب کویسچن میں تھے جی کہ انجینئر صاحب کا جو موقف ہے وہ، مطلب میں اگر انہی کی زبان سے سوال کروں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بابوں پر یقین نہیں رکھتا، بابوں نے جو ہے قوم کو دین سے دور کر دیا ہے اور دین اور شریعت سے دور کر دیا ہے، میں علمی کتابی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اب وہ علم کتاب جو مطلب انہوں نے جو اپنے سامنے کتابوں کا ڈھیر ایک رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ ساری کی ساری اسلامک کتب ہیں، تو ان کے جب وہ حوالہ جات سے ان چیزوں کو ڈکلائن کرتے ہیں، ان چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن دوسرے جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک انہوں نے کسی بھی عالم کو مطلب فیس بھی نہیں کیا نا، یہ مطلب بہت سارے مناظرے اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس کے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میں مطلب ان بابوں کو، جن کو وہ سو کارڈ ہونا صحابے کہتے ہیں، ان کو نہیں کرتا۔ تو کیا ہے ان کے پاس ایسی اتھینٹیکیشن جس کے اوپر، جس کے بہاف پر وہ ایسا کرتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی علیحدہ لابی کا یا کسی علیحدہ ایجنڈے کا حصہ ہے؟ دیکھیں، ویسٹکس کولن رافسپیر، ٹھیک انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس طرح کی بھی بات کریں گے نا، جیسی بھی بات کریں گے، تو کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ ضرور آ جائیں گے۔ جس طرح کی بھی آپ بات کریں، چاہے اس بات میں وزن ہو یا نہ ہو، دلیل ہو یا نہ ہو، کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ دیکھیں، انجینئر صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں، تو میں ان کو سنا بھی ہے، مجھے تو ان کی آج تک کسی بات میں وزن نظر نہیں آیا، کوئی خاص دلیل نظر نہیں آئی۔ مطلب آپ ایسے کون میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتے رہے، وہ تو اور بات ہے۔ اگر آپ جب حق پر ہوتے ہیں، اگر آپ کو دین سمجھ میں آ گیا، تو آپ گھر سے، اپنی لائبریری سے باہر نکلیں، آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مناظرہ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مناظروں کا کوئی حل نہیں نکلتا، لیکن جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول ہے۔ باقی کہ وہ بابوں کو نہ مانے، ان کی اپنی بات ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخی کتب اٹھا کے دیکھیں، انجینئر صاحب تو آج تک اپنے لائبریری سے باہر نہیں نکلتے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ حکومت وقت کے خلاف گئے ہیں، دین مصطفیٰ لے کر گئے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی کون تھے؟ ہندوستان گئے، حکومت بھی خلاف، لوگ بھی خلاف، لیکن وہاں پر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اسی طرح خواجہ فرید سائیں اس سرزمین پر آئے ہیں، حکومت بھی خلاف، لوگ بھی خلاف، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو پاکستان، ہند، افغانستان، یہاں پر اسلام کون لے کے آیا؟ تو آپ تاریخ کو نہیں بلا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور کوئی نیا فتنہ وہ نہیں ہے۔ وہ ابن تیمیہ کے تھاٹس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اچھا، بھلے آپ کو جتنا بھی چھپا دیں، لیکن ہے ان کا وہی، جو مطلب کہ ہمارا ایک فرقہ اہل حدیث، اصل وہ اسی کے بندے ہیں۔ بس انہوں نے ایک نئی باتیں پیش کر کے نا، ایک نیا بتات کھڑا کر کے لے کر آئے ہیں کہ شاید یہ دین جی، یہی باتیں کتابوں میں موجود تھی، وہ کوئی نئی باتیں لے کے نہیں آئی، یہی کتابیں موجود تھی اس مسلک میں، بس اس باتوں کو لے کر وہ جو ہے انہوں نے، کیونکہ علماء چپ تھے امت اتحاد امت کے لیے، انہوں نے بس وہ، اگر آپ بدتمیزی شروع کرنا چاہتے تو بدتمیزی کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ پریٹینڈ وہ اپنے آپ کو، مطلب لازمی بات ہے وہ ایک اسکالر کے طور پر کرتے ہیں، جی لیکن بات آپ والی وہی ہے کہ مطلب جی، اگر آپ حق پر ہیں تو بیٹھے نا، مناظر اگر کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ آپ جب کسی سے سوال نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، تو مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ اب دنیا کے سارے لیڈروں کو دیکھیں، الیکشن لڑتے ہیں جو بھی ہوں، امریکہ میں USA میں الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں لیڈرز آمنے سامنے آتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی اصول نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کریں اور خود بھی اپنے نظریات جھاڑتے رہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے مختلف چینلز پر اور مختلف اپنے انٹرویوز میں، ریسنٹلی بھی ارشاد بھٹی صاحب ان کے پاس ساتھ تھے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو اس درجے کے جتنے بھی علماء ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کروں گا، میرے لیے کم از کم تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام بارہا لیتے ہیں کہ اس لیول کی کوئی ہستی ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اس بات میں کس حد تک سچائی ہے، یا یہ بھی کوئی سٹینڈ ہے؟ دیکھیں، باتوں کو گھمانا ہوتا ہے، وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک سب سے پاکستان کا جانا مانا مناظر، ٹھیک جسے دشمن بھی ماتے ہیں، حنیف قریشی صاحب، ٹھیک، وہ آپ کی در پہ آئے ہیں ہاں بالکل ایسا۔ اور ساتھ میڈیا کو لے کے آئے ہیں۔ تو اگر آپ اتنے ہوتے تو ان کے ساتھ مناظرہ کر لیتے،
وہ جان بوجھ کے ایسی بات کرتے ہیں. بھی نہیں ہے. رجب شخصیت نے ہم مفتی نقوی صاحب اچھا مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ قسمیں کھائی کہ جو آپ کی شرطیں ہوں گی ہم اس شرطوں پر چلیں گے, لیکن ہم مناظرہ نہیں کرتے, ہمارے ساتھ چلیں گفتگو کر لیں. لیکن انہوں نے گفتگو بھی نہیں کی, انہوں نے چائے کا کپ بھی نہیں پلایا, نہ ان سے نہ ان کی بات سنی. تو دیکھیں اویس سبحانی صاحب کے ساتھ, تو دیکھیں مطلب ان کو بار بار کہتے رہے. تو یہاں پر وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ان کے سامنے کوئی عالم نہیں بیٹھا ہوتا نا جو ان سے کراس کوشچن کرے. انہیں کے فالوورز بیٹھے ہوتے ہیں. جب ان کو اتنا وہ نالج نہیں ہوتا نا, میں بات کو جس طرح بھی گھما دوں تو اگلے کو کیا پتا ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں. بطور اسلامک اسکالر اگر میں کہوں کہ ممبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد آج کے دور میں کیا؟ اگر میں صحیح سادہ لفظوں میں کہوں تو ممبر رسول کا مقصد یہی ہے کہ خاص طور پر آج کل کے جو آپ کے حالات ہیں امت محمدی کے, کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آپس کی جنگوں کو ختم کرے, آپس کے اختلافات کو ختم کرے. لیکن اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے. اختلافات میں سے آپ کی حسن ہے, لیکن مین مقصد یہ کہ آپ نفرت کو ختم کریں اور لوگوں کو دین مصطفیٰ سے جوڑیں. اسی طرح کہ جب سے فتنے پیدا ہوئے, پھر میں وہیں بلیم کروں گا انجینئر صاحب کو, وہ الٹا امت کو نزدیک نہیں لا رہے, الٹا امت کو دور کر رہے. مجھے اب بات بتائیں, میں یہاں بیٹھ کر اتحاد کی بات کروں اور آپ کے والد کو گالی دے دوں, آپ کبھی اتحاد کریں گے میرے سے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. جب آپ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں, ساتھ ان کے بزرگوں کو گالیں بھی دیتے ہیں, تو یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. تو ممبر رسول پر جو بھی بندہ بیٹھے اس کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ نفرت کی فضا کو ختم کرے اور محبت کے پیغام کو عام کرے. واپس آتے ہیں جی کوٹ پٹن شریف, آپ کی پیدائش کا جب آپ کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں تو بیسیکلی جو مولانا خواجہ غلام فرید صاحب کا دربار ہے, اس کی جو اوریجنل میں اور دوسرے لوگوں میں کہوں گا کہ جو اصلی طور پر جو سجادہ نشینی ہے یا جو گدی نشین ہے وہ کون ہے؟ جی وہ کون ہے؟ دیکھیں صاحب ذرے میں اپنا مشور محبت غالب ہے, جو اسلام نے ہمیں بہتر نقصہ دیا ہے کہ اگر اپنے کسی چیز کو جانچنا ہو آپ لوگوں سے مشورہ کریں. حضور کا بھی یہی فرمان ہے کہ آپ نے کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہوں تو آپ لوگوں سے مشورہ کریں. تو دیکھیں آپ کے سامنے حالات سامنے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خواجہ فرید کا درس, خواجہ فرید کا پیغام ہر فرد پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اور بالخصوص اس طرح سرائکی وسیم آپ سے محبت کرتا ہے, سرائکی آپ کے نام پر عمل مٹنے کو تیار ہے, تو ہر فرد خواجہ صاحب کا وارث ہے. لیکن جو اصل میں جو ایک پہچان ہے خواجہ صاحب کے درگاہ کی, جو پیغام لے کر چل رہے ہیں, وہ خواجہ عامر سلوک صاحب ہے ندی نشین سے. آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی ویب سائٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, یا آپ تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو ہر جگہ پہ خواجہ عامر صاحب کا ہی نام نظر آئے گا, ان کی خدمت نظر آئے گی, ان کے کام نظر آئیں گے. اور اگر میں سوری ٹو کٹ یو, اگر میں یہ جاننا چاہوں گا خواجہ عامر صاحب جو ہیں یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کون سی لڑی سے منسلک ہوتے ہیں, تو یہ اس بارے خواجہ صاحب کا جو ہے نا صحیح خاندان بالکل ہی مختصر ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے تو کچھ لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے نا کافی جو ہے باتیں کر رکھی ہیں. جی میری اپنی کتاب جو ہے وہ 1.5 سے 2 سال تک خواجہ صاحب پہ ہی آ رہی ہے, جو ان کا پورا تعارف ہے. تو میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب کے بارے میں اگر آپ زیادہ جو جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب نہیں پڑھیں. میری بڑی اس میں محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل فرمائے. کس نام سے ہے؟ وہ خواجہ فرید صاحب کے نام سے ہی ہے, جی پیغام فرید کے نام سے. خود ہے. جی میں خود اس پر مطلب ریسرچ جاری ہے میری کہ کون سی چیزیں کہاں پر جو مس ہوئی ہیں. تو خواجہ صاحب کا جو دیوان فرید ہے وہ ٹھوس سرائکی میں ہے, تو کافی لوگوں نے اس سے ترجمہ کرنے میں بھی کئی جگہ پر غلطیاں کی, جس سے کنٹروورسی کافی پیدا ہوئی. ٹھیک, تو اسے بھی ٹھیک کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ جلد آپ وہ کتاب لے کے آؤں گا, آپ سب پڑھیے گا. تو میں یہی کہتا کہ آپ درگاہ فرید کو دیکھیں. تو ابھی عثمان بزار صاحب وہ سی ایم بنے, جی تو بڑے سائی نے وہاں پہ ان سے ایک بڑا پروجیکٹ لے کے آئے, وہ بھی خواجہ صاحب لے کے. اسی طرح شروع کے دور سے یہ آپ اسی پل سے گزر کے آئے ہیں, بینظیر برج سے, یہ بھی خواجہ عامر صاحب لے کے آئے تھے اسے رضا گرانی صاحب کے دور میں. اسی طرح آپ یہ روڈ جس پہ چل کے آئے ہیں, یہ بھی الحمدللہ ان کے ہی خدمت میں آئی ہے. تو جب خود ریسرچ کر لیں تو آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ خواجہ صاحب کا کون ہے اصل بات, جب لوگوں سے رائے لیں. مطلب اگر ہم پاکستان لیول پہ بھی دیکھیں جی تو مطلب تمام جتنے بھی اصلاح کے دوسرے وہ ہیں, مطلب دوسرے میں آپ کہہ لیں کہ مذہبی شخصیات جی رہے ہیں یا جتنے باقی سجادہ نشین فیملیز ہیں, تو وہ ساری اسی بات پر متفق ہیں کہ خواجہ عامر صاحب ہی مطلب وہ آفیشلی. جی الحمدللہ. اختلافات تو ہر خاندان میں ہوتے ہیں, بالکل ہر کسی کا رائٹ ہے, وہ مطلب کسی کو مانے یا نہ مانے, کسی کو زبردستی آپ نہیں منوا سکتے ہو, اور ہر کسی کے دوست اور دشمن بھی ہوتے رہے. بالکل ٹھیک. جی کس حد تک یہ تعصب درست ہے کہ یہ میں مطلب کسی ایک خاندان کو نامینیٹ نہیں کر رہا,
پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے سجادہ نشین فیملیز ہیں ان کے خاندان میں کانفلکٹس پائے جاتے ہیں. جی اگر آپ یہ ملتان کا رخ کر لیں تو وہاں پر بھی قریشی زبانیں دو فیملیز کے درمیان آپ کو کنٹرڈکشن اختلافات ہیں. تو اختلافات ہر جگہ موجود ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کیونکہ گدی ایک ایسی مطلب چیز ہے جس کو ہر فیملی میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی یہ چونکہ ہمارے پاس ہوگی تو اسی چیز کو ہم کیش کروا کر اور اپنے آپ کو زیادہ وہ کر سکتے ہیں. کیا یہ متاثر درست ہے؟ دیکھیے سے صرف مطلب بدن نشینوں میں اختلافات نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی انسان ہوگا وہاں پہ اختلافات ہوگا. آپ چاہے میڈیا کی فیلڈ میں جائیں، آپ سپورٹس کی ٹیم میں جائیں، آپ انٹرٹینمنٹ کی ٹیم فیلڈ میں جائیں، وکلا کی جو بھی دیکھیں گے وہاں پہ اختلافات آپ کو ملیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات رکھنا کوئی بری بات نہیں، یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے. آپ کسی کو مانیں یا نہ مانیں، اپنے حق کی آواز کرتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس گدی پر میں بیٹھوں. آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے آپ کو اختلافات ملیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انسان جہاں پر میں نے کہا نا انسان ہوں گے وہاں پر اختلافات ہوں گے. تو یہ ہر مطلب آپ کو ہر راستے میں ملیں گے، ہر موڑ میں ملیں گے. تو اس میں کوئی خاص یہ بات نہیں کہ صرف اس معاملے میں آپس میں اختلافات ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ اوورال اختلافات ہر چیز جہاں جہاں ہوں گے. خواجہ غلام فرید صاحب کا اگر جیسے آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا کہ آپ نے فضلی اور ایک کتاب لکھی ہے جی. تو سرائیکی وسیب کو بہت زیادہ انٹر لنک کیا جاتا ہے خواجہ صاحب سے، ان کی پہچان جی. سرائیکی ہے. تو کیا میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم لسانیت کی بنیاد پر ایک سرائیکستان صوبے کی تحریک بنائیں، اس میں اس چیز کو پولیٹیکل رنگ دیں، اس کے بعد ہم اس چیز کا پرچار کریں گے کہ ہم ایک صوبہ چاہتے ہیں، ہم سرائیکستان چاہتے ہیں. تو لسانیت کی زبان پر اپنے حقوق حاصل کرنا کیا یہ چیز بہتر ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. خواجہ صاحب ہی نے ہمیں بتایا کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں. خواجہ صاحب کا اپنا پیغام ہے کہ جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی تو خواجہ صاحب نے کہا اپنی نگری آپ وساتو، ٹھیک. پٹ انگریزی تھانے، اوکے. کہ ان انگریزوں کو ان کے خلاف تم بغاوت کرو ٹھیک. اور ان کو یہاں سے اکھاڑ کے پھینکو. یہ تو سمجھے نا کہ یہ تو وہ چیز ہوگی جو قائد اعظم نے کی. جی، یہ مطلب ایک آپ کو ایک انقلابی سوچ دیتا ہے آئیڈیالوجی یہ وہی پیغام. ہوتی ہے. جی. اور دوسرا بات دیکھیں، ہم خواجہ صاحب کو سرائیکوں کا ہیرو یا رہنما کیوں کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا پیغام ہر قوم کے لیے ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے ہوتا ہے، ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے. ہم اسپیسیفکلی ہاں میں بتا اسی نقطے پہ آ رہا ہوں. لیکن ہر ولی کسی نہ کسی قوم کی طرف نمائندہ ہوتا ہاں ہے. کوئی بھی انسان اٹھ کر یہ نہیں کہے گا کہ بلے شاہ سرائیکوں کی شان ہے. نہیں، آپ کو عجیب لگے گا. بلے شاہ پنجابیوں کا فخر ہے، ان کی ساری شاعری ہرا پیغام پنجابی میں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شہباز کے اندر سرائیکوں کا فخر ہے. ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ سندھیوں کا فخر ہے. ان کا وہ سندھ میں گئے، ان کا وہیں پیغام گیا. اسی طرح اس قوم سے ہیں. اس کو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے ساری زندگی سرائیکی میں گزاری اور جگہ جگہ پر سرائیکی کلچر کو اجاگر کیا ہے اور سرائیکی کلچر کے بارے میں بات کی ہے. اور میں نے کہا کہ انہوں نے انقلابی سوچ بھی دی ہے، اپنی نگری آپ تو پٹ انگریزی تھانے. تو یہ مقصد یہ نہیں کہ صرف آپ انگریزوں کے خلاف انہوں نے ایک سوچ دی ہے کہ جب بھی کوئی اپنا تمہارے حق کو کھانے کی بات کرے حق کی جنگ لڑو. تو جب ہم سرائیکی صوبے کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے ایک وسیب کی بات کرتے ہیں. اس وسیب میں رہنے والے کوئی پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، اردو بولنے والے ہیں. تو جب سرائیکی صوبہ بنے گا سب کو حقوق ملیں گے. تو اس مطلب ہم پوری ایک قوم کی آواز کر رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ایک صوبہ پنجاب پاکستان کا بہت بڑا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، تو وہ چونکہ پنجابیوں کے نام سے منسوب ہے، تو اس وجہ سے سرائیکی ایک ایسی قوم ہے جو اس کو اس وجہ سے اپنا سرائیکستان صوبہ لانچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پنجابیوں کے ساتھ ان کی رائے اور دوسرے معاملات مختلف ہیں. تو یہ پاکستان میں لسانیت کو فروغ دے رہا ہے. نہیں، سب سے پہلے تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سرائیکی صوبے کی بات کرنا لسانیت ہے تو سب سے پہلے تو آپ پورے ملک کا نظام چینج کریں نا. جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ صوبوں کے نام چینج کریں. بلوچستان بلوچوں کے نام پر، سندھ سندھیوں کے نام پر، پنجاب پنجابوں کے نام پر. جب سرائیکی بات کریں تو پھر ان پر فتویٰ کیوں لگا؟ صاف ہے جب آپ ایک صوبہ بنائیں گے تو اس قوم کی اکثریت دیکھیں گا نا. جب ہند اور پاکستان تقسیم ہوئے تو پاکستان میں کیا دیکھا گیا کہ مسلم آبادی کون سی ہے، وہی آباد ان کو دے دی گئی. تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی نیا صوبہ بنانا چاہیں تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کون سے لوگ بستے ہیں. جس طرح انڈیا میں دیکھیں پنجاب صوبہ ہے، یو پی صوبہ ہے، ان کے مراٹھا صوبہ ہے، جس طرح بے انتہا صوبے ہیں. تو جتنے آپ صوبے بنائیں گے آپ کے اپنے ملک کی بہتری ہوگی. جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنے آپ کا ملک بہتر ہوگا.